मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, IMA ग्रुप ऑफ कंपनी से मुताल्लिक हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहिब के बारे में गलत फहमियाँ फैलाए जाने पर हफ्त रोज़ा ऊंची आवाज़ के एडिटर इब्राहिम नफ़ी साहब और रोज़नामा सालार के एडिटर असजद नवाज साहिब ने इस खुसूस में हज़रत से चंद सवालात किए और हज़रत ने इन तमाम सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात दिए। इस इंटरव्यू की वीडियो पेश खिदमत है। सबसे पहले जो बातें आवाम तक पहुंच रही हैं इन दिनों जो IMA के मामले में, इसमें खुसूसन उलमा को निशाना बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कन्नड़ मीडिया के हवाले से या अंग्रेजी चैनल्स के हवाले से उलमा को बदनाम करके आवाम को दूर करने की जो साजिशें हो रही हैं, एक तरफ तो ये तबका पहचान रहा है मिल्लत का, दूसरी तरफ फिक्रमंदी है। उस सिलसिले में आपकी वजाहत मतलूब है। उस खुसूस में हम चाह रहे हैं कि कुछ सवालात हम आपसे ले लें, कर लें और आप उसकी वजाहत फरमाएं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है, जो अखबारात या सोशल मीडिया के जरिए ये फैलाई जा रही है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मंसूर खान जो हिंदुस्तान से फरार हो चुके हैं या कहीं रिपोर्ट हैं, उनसे आपके राब्ते हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि मैसेंजर के जरिए आपकी बात हो रही है। इसकी कहाँ तक सच्चाई है? ये खबर पब्लिक टीवी से आम हो रही है और गालिबन कल से मुसलसल उसकी तरफ से इसकी इशाअत जारी है और इसके अंदर हकीकत यह है कि एक पैसे की क्या बल्कि उससे कम की भी कोई हकीकत नहीं, 100% झूठ पर मबनी है और कोई इसका सबूत नहीं है। और अजीब बात यह है कि उसने ये दावा किया है कि मैसेंजर के जरिए कॉलिंग होती है, जबकि मैं मैसेंजर इस्तेमाल ही नहीं करता। जब मैं मैसेंजर इस्तेमाल ही नहीं करता तो उससे कॉलिंग होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बिल्कुल झूठ पर मबनी एक खबर है जिसको पब्लिक टीवी की तरफ से फैलाया जा रहा है। और अजीब बात यह भी है कि इस खबर की इशाअत के बाद वहां के 2 नुमाइंदे मेरे पास कल आए थे और उन्होंने इसकी वजाहत खुद तलब की। और पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये खबर शाये कर दी, लेकिन कौन और किस जरिए से आया है इसका कुछ हमें इल्म नहीं था। बाद में हम इस सिलसिले में मुतवज्जे हुए तो इसलिए आप ही से वजाहत तलब करने के लिए हम लोग आए। तो मैंने पूरी वजाहत जैसे अभी आपके सामने की, इसी तरह उसकी वजाहत पूरे तौर पर मैंने की। उसके बावजूद यहाँ से जाकर उन्होंने अब तक उसे शाये नहीं किया। इस पर जो है इंशाअल्लाह हम गौर कर रहे हैं कि क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहरहाल, और उस दिन में आप बता के रहे थे कि कोई तस्वीर उससे पहले लगी हुई नहीं थी। हाँ, यह भी मालूम हुआ कि पहले तो कोई तस्वीर के बगैर ही वो इस खबर को शाये कर रहे थे। कल यहाँ आकर जाने के बाद जो हमारी वीडियो ली गई और उसमें बयान भी, स्टेटमेंट भी लिया गया, स्टेटमेंट को तो शाये नहीं किया और तस्वीर उसी पुरानी खबर के साथ उन्होंने लगा दी, जो इंतहा दर्जे की घिनौनी हरकत है, जिसके ऊपर जो है अफसोस भी है। और ऐसे लोगों के ऊपर जो सहाफत का नाम लेकर मैदान में आते हैं, निहायत अफसोस और दुख की बात है। और हमारे उर्दू अखबारात का हाल भी यह है कि उन्होंने भी इस खबर को बगैर नाम के शाये कर दिया है, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हमसे भी रुजू करते या जिसके बारे में भी उन्होंने लिखा है पहले उसके बारे में तहकीक करते और अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को महसूस करने के बाद वो इक़दाम करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ उसी खबर को बुनियाद बनाकर अपने अखबारात के अंदर भी उसको शाये कर दिया है, जो बहुत ही घिनौनी हरकत है। दूसरा सवाल जो आम लोगों के जहन में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि गुज़श्ता दिनों यानी 2-3 साल कबल आपने
IMA میں روپے جمع کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیا تھا، یعنی کسی مجلس سے خطاب کیا تھا، یا اسی طریقے سے آپ کا ایک پرچہ بھی شائع ہوا تھا IMA کی کتاب اس میں IMA کے تعلق سے، اس پر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ نے دراصل اس کو جواز قرار دے دیا ہے، اس پر آپ کی وضاحت کیا ہے؟ جی، زیادہ تر لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نے جواز کا فتویٰ دیا، جبکہ میرا کوئی بھی فتویٰ اس کمپنی کے تعلق سے کسی بھی قسم کا موجود نہیں، نہ ہمارے ادارے کی طرف سے، نہ میرا ذاتی طور پر کوئی فتویٰ آج تک شائع ہوا، نہ کسی اخبار میں، نہ ان کو ایسا دیا گیا کہ وہ کسی کو دکھا سکے۔ جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کے پاس ہمارا کوئی فتویٰ ہو تو دکھائیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا۔ رہی تائید کی بات، تو میں نے جو رسالہ لکھا تھا IMA کے بارے میں کہ میرا اس کے بارے میں موقف کیا ہے، لوگوں نے اس کو پورے طور پر شاید نہ پڑھا ہو، جس کی وجہ سے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوں۔ باقی میں نے اپنی پوری ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس کے اندر 2 باتوں کی وضاحت کی۔ ایک تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو طریقہ کار اس کمپنی کا ہم نے سمجھا اور انہوں نے ہمارے سامنے ظاہر کیا اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھی، اور ہم نے خود اپنے طور سے اس کو جانچنے پرکھنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہ طریقہ کار جائز طریقہ کار ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی وضاحت اسی کتابچے کے اندر موجود ہے کہ شرعی جواز کے اظہار کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کمپنی قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، یا یہ آدمی فراڈ کرے گا۔ یہ نقطۂ نظر سے جو سوال کیا گیا ہے بس اتنا، انہوں نے جو بتایا تفصیلات ہمارے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ اور مفتیوں نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ میں نے تو صرف کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے، کچھ اور دیگر علماء سے انہوں نے رجوع کیا اور اس کا فتویٰ ان کو دیا گیا ہوگا، لیکن ہماری طرف سے تو کوئی فتویٰ نہیں۔ کتاب کے اندر صرف وضاحت، اور وہ وضاحت بھی اس لیے پیش آئی، وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مدرسے میں ان کا کچھ تعاون ہوا۔ جب تعاون ہوا تو بعض حضرات کی طرف سے یہ اشکال کیا گیا کہ یہ ناجائز ہے، تو پھر ہم کو متوجہ ہونا پڑا کہ بھائی اگر یہ ناجائز ہے تو ہم نہیں لے سکتے، اس لیے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ شرعی نقطہ نظر سے اپنی ضرورت کو محسوس کر کہ کیا اس کا طریقہ کار ہے، کیا یہ لوگ کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں، جو کچھ ہم کو انہوں نے بتایا اور ہم جا کر معلوم کر سکے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے طور سے یہ رائے قائم کی کہ بھئی یہ طریقہ کار جائز ہے۔ یہ جو مالی تعاون کے سلسلے میں مدرسے کے یہ بات پہلے ہوئی تھی یا سوال جو ان کی طرف سے آیا تھا یہ معاملہ؟ نہیں، سوال ان کی طرف سے نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، کوئی سوال ان کی طرف سے ہمارے ہاں آیا ہی نہیں، آتا تو جواب جاتا۔ اس سے میں نے کہا نا کہ ہماری طرف سے کوئی فتویٰ ان کے سلسلے میں نہیں شائع ہوا، اس سے کہ سوال ہی نہیں کیا گیا، نہ ان کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے۔ اور یہ بات میں نے اس رسالے میں بھی لکھی ہے۔ رسالہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ علماء نے اسے ناجائز قرار دیتے ہوئے ہمارے اوپر یہ اشکال کیا کہ یہ جو تعاون ہو رہا ہے یہ غلط ہے، نہیں لینا چاہیے۔ اس پر ہم نے جو ہے وہ تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اپنا اطمینان کر لیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا ان کو جواب دینے کی ہم نے کوشش کی، ان کو بھی ہم نے سامنے بٹھایا کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ بھی کیا کہتے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل کو میں نے اسی رسالے میں لکھی ہے۔ یہ IMA کی تائید میں رسالہ نہیں لکھا گیا، نہ اس کے جواز کا فتویٰ دینے کے لیے وہ رسالہ لکھا گیا، چنانچہ اس کی تمہید کے اندر میں نے خود یہ بات لکھی ہے کہ یہ نہ تو جواز کا فتویٰ ہے اور نہ ہی IMA کی تائید ہے۔ یہ پہلے ہی صفحے کے اوپر یہ دونوں لفظ لکھے ہوئے موجود ہیں۔ بس وضاحت ان علماء کے سامنے مجھے کرنا تھا کہ میں نے جو لیا، جو میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے طور سے جائز سمجھ کے کر رہا ہوں، یہ میری رائے ہے۔ ایک ہوتی ہے رائے اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ رائے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے طور سے ایک بات کو سمجھتا ہے،
لیکن ہر بات جو سمجھی ہوئی وہ فتویٰ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا اظہار کر کے لوگوں کو نہ بتائے کہ بھئی ایسا ہے. لہذا یہ فتویٰ نہیں تھا، اپنی رائے کا اظہار تھا. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی وضاحت کے باوجود یہ سمجھنا کہ ائمہ کی تائید اس میں کی گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی صداقت ہو سکتی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں تائید نہیں ہے بلکہ عدم تائید ہے. ہزاروں بیانات میرے نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، پورے ہندوستان میں ہوتے ہیں اور جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں. کبھی بھی بھول چک کر بھی اس کمپنی کا میں نے نام نہیں لیا ہے تو صرف اس بیان میں لیا ہے جو آج سے 10 ماہ پہلے اس وجہ سے بیان کیا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں مختلف کمپنیوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ہوشیار ہو جائیں، ایسی کمپنیوں سے ہوشیار ہو جائیں. ہوشیار کرنے کے لیے جو 10 مہینے پہلے جی وضاحت کی تھی، اور یہ وضاحت اس سے پہلے 2 سال پہلے یعنی آج سے 3 سال پہلے رسالے میں کر دی گئی تھی، اس کو میں نے دہرایا تھا. باقی اس کی تائید کے لیے کوئی ایک جملہ بھی میرے کسی بیان میں نہیں ملے گا اور کسی رسالے میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اور جو ائمہ کے بارے میں رسالہ لکھا گیا اس کی پوری نوعیت اور حقیقت آپ کے سامنے ابھی میں نے عرض کر دی. پھر موجودہ حالات کے تحت امت مسلمہ کے نام کوئی ایک پیغام ایسا ہے جو اس وقت میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حادثہ پیش آیا اور اس سے پہلے بھی بعض کمپنیوں کے ڈوبنے سے امت مسلمہ کا جو سرمایہ لٹ کر پریشان حالی پیش آئی، یہ انتہائی افسوسناک اور کربناک صورتحال ہے جس کے اوپر کتنا بھی افسوس کیا جائے، رویا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. اور عوام کے اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور جس آدمی نے یہ حرکت کی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی ظالمانہ اور انتہائی فاسقانہ وہ مجرمانہ عمل کر کے یہاں سے گیا ہے، اور اس کی سزا اس کو اللہ کے پاس تو ضرور ملے گی. اور انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور بالضرور کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کریں گے کہ ان کا بدلہ ان کو مل کے رہے گا. اس لیے میں تمام امت کے لوگوں سے اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے حالات و معاملات کو درست کرنے کی فکر کرتے رہیں. اور دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آئندہ اس سلسلے میں چوکنا رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے صرف کچھ بہانے بنا کر علماء کے اوپر سر پر تھوپ کر کسی کمپنی کے پیچھے لگ جانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. عقل مندی یہ ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور اپنے حالات پر بھی اور دوسروں کے حالات پر بھی غور و فکر کر کے اقدام کریں. یہ نہیں کہ ہم اندھے بن کے یا لالچی بن کے کسی کمپنی کے پیچھے جائیں اور پھر کسی عالم یا کسی علماء کے اوپر اس کا یہ رکھ دیں، الزام رکھ دیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ بیشتر لوگوں نے جو اس سلسلے میں لگایا ہے کسی نے کسی عالم سے رجوع نہیں کیا، کسی سے نہیں پوچھا، الا ماشاء اللہ کسی نے پوچھا ہوگا. جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس رسالے میں وضاحت میں نے کی، اور میرے یہاں بیدوڑی کی مسجد میں عموماً جمعہ کے بعد اور ویسے بھی عام طور پر کبھی بھی لوگ آ کر اس سلسلے میں سوال کرتے تو میرا جواب ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھائی جائز سمجھنے کے باوجود میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کمپنی میں آپ کو ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، یا آپ کو پورا اطمینان کر کے آگے بڑھنا چاہیے، اس کی کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. یہ میرا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور اس کتاب کے اندر بھی وضاحت میں نے کی ہے. اس لیے میں عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کریں اور اپنے مال کو خود ہی استعمال میں لاتے ہوئے اس کو بڑھانے کی شرعی طریقے سے محنت کریں. محنت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ محنت کر کے آگے بڑھے. اس سلسلے میں ہر آدمی کو اپنی کوشش اور محنت سے آگے بڑھنے کی فکر کرنا چاہیے. قانونی کارروائی یا میڈیا پر ہو یا ایسا کوئی وقت کسی حکام سے ملے، اعلیٰ افسران سے ملے، اس طرح کا کوئی خاکہ بنایا گیا ہے؟ اس سلسلے میں آج ایک میٹنگ رکھی گئی ہے
جس میں علماء اور دانشوران دونوں کو ہم نے بلایا ہے، اور انشاءاللہ عشاء کے بعد وہ میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں غور و فکر کیا جائے گا کہ آگے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے اس مسئلے کو لے کر علماء کو بدنام کرنے، مدارس کو بدنام کرنے اور ان کی شناخت کو مٹانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ غیروں کی طرف سے جو ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ نادان قسم کے لوگ جن کو حقائق سے واقفیت نہیں، یا یہ کہ وہ کسی دشمنی اور عداوت اور ذاتی رنجش کا شکار ہیں، ایسے لوگ اس قسم کے مسائل کو ابھار کر علماء کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مدارس کو نشانہ بناتے جا رہے ہیں۔ ایسے حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ کوشش یا سازش خود ان کے خلاف بھی ہوگی، اس لیے کہ جو بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ خود اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ایسے تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کی حرکات سے باز رہیں۔ امت مسلمہ اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے، اس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے بیانات اور اس قسم کی باتوں کے پھیلانے سے خود امت کا بہت بڑا نقصان اور علماء کا، مدارس کا نقصان ہے۔ ان کی حیثیت عرفی کو ختم کرنا لازم آتا ہے، اسے اس قسم کی باتوں سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ شکریہ۔